अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, उनका फैसला आया और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन पर उसी फैसले पर मनोअन अमल करते हुए शेड्यूल भी जारी कर दिया कि पंजाब के जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, वो 14 मई को होंगे। उसका बाकायदा उन्होंने शेड्यूल भी दे दिया कि जी फलां तारीख को नॉमिनेशन पेपर, जो भी तरीकाकार होता है, उन्होंने वो दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ों से पहले वो माजरत कर रहे थे इलेक्शन कमीशन, और उसकी वजह जो वो बना रहे थे कि जी वफाकी हुकूमत या एग्जेक्टिव जो है उनको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो देने से इनकार कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो रकम थी कि उनको 21 अरब रुपए चाहिए थे, जो कि वफाक ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। फिर दूसरा, उनको जो है वो सिक्योरिटी चाहिए थे, जिस पे वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने कहा कि जी माजरत, हमारे पास लोग नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ख़राब है। और हमने पहली दफ़ा देखा कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ओपन कोर्ट में कोई इन कैमरा सेशन नहीं था और अदाद शुमार दिए गए पिछले कुछ अरसे के कि जनाब ये देखें इतनी बुरी हालत है सिक्योरिटी की। तो वो एक मैसेज जो था इंटरनेशनली गया, उस पर भी खैर, लेकिन उन्होंने रीजन दी कि जी इस वजह से इंतखाबात नहीं करा सकते। दूसरा फिर जी के जी रिटर्निंग ऑफिसर्स और वो सारा जो पैराफर्नीलिया स्टाफ चाहिए होता है वो भी जुडिशरी नहीं हमें दे सकती, लोअर जुडिशरी या जो भी स्कूल्स के जो लोग हायर करने होते हैं। बहुत सारी रीजंस दी थी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा 3 रुकनी बेंच के पास ये मामला गया तो उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, कम वट में आपने इंतखाबात कराने हैं और 14 मई को करवाने हैं। शेड्यूल भी आ गया, सब कुछ हो गया, जिसको काबीना ने मुस्तरद कर दिया, वफाकी काबीना ने, और उसने कहा कि जी ये किसी तरह हम नहीं मानते, क्योंकि तमाम सियासी जमातों सवाए पीटीआई के उन्होंने ये डिमांड की थी कि लार्जर बेंच बनाकर फैसला दिया जाए। और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बात नहीं मानी गई तो हमें इस पर शक व शुबहात हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। उसके बाद कल एक अनाउंसमेंट आई कि जी नेशनल असेंबली आज यानी कि जुमेरात को एक करारदाद पास करेगी, और वो फिर करारदाद भी हमारे सामने आ गई। मैं सारी तफसील नहीं पढ़ता, लेकिन वाज़े जो एक चीज़ है, जो उसका सेकंड लास्ट पैरा है, वो कहता है कि ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वजीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसला पर अमल ना किया जाए। यह ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर-ए-नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजर-ए-सानी करे। ये एक मेन लाइन थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो वो कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वजीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसला पर अमल ना किया जाए। अब यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि क्या यह तौहीन अदालत बनता है, और आइन की रूह से क्या ये इस पर आर्टिकल 6 इन्वोक होती है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब हमें इतलात ये भी मिल रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ असद कैसर साहब ने, जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने वाज़े तौर पर एक प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड प्राइम मिनिस्टर उनको दावत दे, और फिर हम कोई आईनी तरमीम भी कर सकते हैं कि इंतखाबात की 1 तारीख हो जाए। लेकिन यकीनन वही उनका सवाल के 18 अगस्त के बाद नहीं, उससे पहले असम्बलियां तहलील हो जाएं और फिर एक यूनानिमस डेट आ जाए जिस पर वो बात करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने अपने अलाइड पार्टीज़ के साथ मुशावरत की, उसमें ज़राए ने हमें बताया, और बाद वसूख ज़राए ने यह बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने
پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ کو یہ کہا کہ آپ یقیناً جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، جو بھی آپ پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر جو بھی کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہے اور اس پر آپ غور کر لیں، کیونکہ اگلے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں مذاکرات کے علاوہ معاملہ حل نہیں ہوگا، جس پر اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی۔ تو کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچ ہے کہ عام انتخابات پورے ملک میں ایک روز ہو جائیں، لیکن لے دے کر، یہ نہیں کہ صرف ایک حکمران جماعت کی ہی بات مانی جائے اور باقی جو پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں ہیں ان کی بات نہ مانی جائے۔ چوہدری پرویز الہی صاحب کے کل کے ٹویٹ میں آپ کو تھوڑا سا یاد کراتا ہوں کہ جو اتحادی تھے ان سے دوبارہ مشاورت ہو رہی ہے اور شاید کسی بڑی پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے، جس میں جو ہمارا ذاتی خیال ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اشارتاً کہ بڑی پارٹی سے بات ہوئی اور کہا ہے کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، غلطیاں آپ سے بھی ہوئیں، تو مل بیٹھ کر بات کریں، اور انہوں نے بھی کہا کہ انتخابات ایک ہی دن ہوں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امجد نیازی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کا۔ نواب تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کریں گے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، صوبائی وزیر بھی ہیں۔ طاہر ملک صاحب جانی پہچانی شخصیت، سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار، کالمسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ طاہر ملک صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ امجد علی خان نیازی صاحب، یہ قرارداد تو آپ کو میں نے دکھا دی، اب اس پہ کیا ہوگا، وہ قانونی کیا اس پہ لاحہ عمل آگے چلے گا، لیکن اگر قرارداد وزیر اعظم اور کابینہ کو کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا، تو اس کا مطلب جس فیصلے پر عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم پہرا دیں گے اور 10 تاریخ تک اگر آپ کو جو رقوم ملتی ہے یا جو بھی ڈیسیژنز آتے ہیں آپ نے ہمیں 11 تاریخ کو آ کے بتانا ہے، یہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آ کے بتانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی کہ پوری کابینہ اگر انکار کر دیتی ہے تو اس ہیڈ آن کی طرف جا رہے ہیں، کولیجن کی طرف جا رہے ہیں، عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، معاملات مزید خراب ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سا کورس اپنا رہے ہیں، یا پھر سینیٹی ول پریویل اور بیٹھ کر بات کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر حیدر بھائی، جیسا کہ آپ نے خود تجزیہ کیا، اس وقت پاکستان میں ہر ایک سطح پہ، چاہے اکانومی ہو، چاہے آپ کے فورن پالیسی ہو، سیکیورٹی ہو، ہر ایک سائڈ پہ آپ کا کرائسس چل رہا تھا۔ اب ایک اور کرائسس چل رہا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی کرائسس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ذاتی مفادات کے لیے۔ قرارداد کوئی آئینی اس پہ کوئی قدغن یہ نہیں لگا سکتی کہ آپ فیصلے پہ جو ہے عمل درآمد نہ کریں۔ انہوں نے قرارداد پاس کی، اس کی کوئی مطلب کوئی کانسٹیٹیوشنل، میں سمجھتا ہوں جو مجھے پتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، کہ وہ باؤنڈ نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روک سکے۔ یا تو کوئی امینڈمنٹ آتی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی، تب تو روکا جا سکتا تھا۔ یہ صرف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے جو سپریم کورٹ کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اگر فل کورٹ بن جاتا تب بھی فیصلہ تو یہی آنا تھا، 90 ڈیز سے کون سی عدالت جو ہے وہ آگے لے جا سکتی تھی۔ آلریڈی ہائی کورٹ بھی یہی 90 ڈیز کہہ چکا تھا۔ سپریم کورٹ کے پاس کتنے آپشن تھے، وہ بھی مطلب آپ کے علم میں کانسٹیٹیوشنلی وہ بھی باؤنڈ تھے، کیونکہ وہ ری رائٹ تو نہیں کر سکتے قانون کو۔ لہٰذا اب یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کو بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ میں سمجھتے ہوں کہ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو شہید بنانے کے لیے جو ہے بھرپور کوششیں ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ اس وقت چونکہ ان کی جو سے ہے پبلک کے اندر، ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی ہمیں قبولیت لوگوں کی طرف سے مل جائے، ہم یہ کہنے پہ ہمارے پاس کچھ ہو کہ لوگوں ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے۔
بالکل صحیح. طاہر ملک صاحب, قرارداد کا متن مطلب جو کرکس ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. وزیر اعظم نے بھی آج ایک ایونٹ پہ یہ کہا کہ اگر فل کورٹ بن جاتا تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا ہو, تو اس میں کیا مذائقہ تھا کہ فل کورٹ بنا دیتے. اب وہ ایک تو ٹوٹلی ریجیکٹ, مطلب پہلے تو مطلب مسترد کیا تھا کابینہ نے, مسترد ہو سکتا ہے, رائے ہو سکتی کہ آئی ریجیکٹ دیٹ, لیکن ایک چیز کے عمل بھی نہیں اب کرنا, تو دیٹ از شیئر کنٹیمپٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور دوسرا, اگر پیپلز پارٹی, جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ کل اجلاس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ الٹیمیٹلی ٹیبل پر جانا پڑے گا, مذاکرات کرنے پڑیں گے, اور جتنا جلدی کر لیں بہتر ہے, اور شاید پیپلز پارٹی اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو شاید واک آؤٹ بھی کر جائے الائیڈ, کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے, الائیڈ ہے پی ڈی ایم کا. طاہر ملک صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ جو قرارداد ہے یہ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکلی ایک سمجھ لیں ٹول ہے. آپ کوشش کرتے ہیں اس طرح آپ دباؤ میں لانے کی, جس طرح نیازی صاحب نے بتایا یہ کوئی لا نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی اس کا کوئی ریالٹی میں کوئی میننگز نہیں ہے, مگر اس کا اس طرح میننگ ہے کہ دیکھیں جناب, اس ملک کی جو پارلیمان ہے, جو اگر میں ذوالفقار علی بھٹو کو کوٹ کروں تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو اس کی نمائندہ پارلیمان ہے. دیکھیں جی, پارلیمان بھی آپ کی سپریم کورٹ سے کے خلاف بات کریے, مگر میں بڑی بیسک اور بڑی فنڈامنٹل بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اس میں پاکستان کے جو ریاستی ڈھانچہ ہے, کیونکہ حکومت بھی ریاست کا حصہ ہے, عدالتیں بھی ریاست کا حصہ ہے, میں اس کانٹیکٹ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ تو ایسی سچویشن ہے کہ ایک ایسی ریاست جو اپنے آپ سے لڑ رہی ہے, اور وہ جو ریاست کی لڑائی کا کلچر ہے تقریباً میرا خیال ہے وہ, میں اس کو سمجھتا ہوں وہ 77 سے, کیونکہ 4-5 روز پہلے بھٹو کو پھانسی کا دن گزرا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے 5 جولائی 77. تو اس کے بعد ہم نے اتنا ریاست کو سارا تقسیم کر دیا, اور جو مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے, انہوں نے اللہ کا شکر ہے, انہوں نے وہ جو سیاسی تقسیم تھی, جو مارا ماری تھی, وہ سپریم کورٹ میں بھی لے گیا, تو میچ برابر ہو گیا نا, وہ فائنل میں دونوں ٹیمیں پہنچ گئی ہیں, یہ کامیابی ہوئی ہے. اب دیکھیں تقسیم کو ذرا سمجھتے ہیں, اپوزیشن ورسز حکومت, مارا ماری, اٹھ کتے دا بیچ چھٹا ہی نہیں, ایکسٹریم, یا ایک کردار ہے, ایک پاسن کا عاشق ہے, ایک یزید ہے اور ایک حسین ہے, ایک لور ہے اور ایک نفرت ہے, ایکسٹریم 2 پوزیشنز ہیں. اب آپ کی اس میں سپریم کورٹ میں چلے کسی حد تک ایک ایسا آپ کی ریاست کا ایک حصہ تھا, وہ بھی آپ نے کنفیوز کر دیا. یہ سارا کچھ کیوں رہا, آپ کا سوال یہ بنتا ہے. تو وہ بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے. یہ بتا رہا ہے پاکستان کا جو 75 سال کا جو پولیٹیکل سفر ہوا ہے وہ ویسٹ ہوا ہے. وہ ویسٹ اس طرح ہوا ہے کہ سارا جو پولیٹیکل عمل ہے 2 چیزوں پہ گنا جاتا ہے, کہ آپ کو ووٹ کی طاقت سے آپ نے آنا ہے. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سب سے جو فیوریبل چیز ہے وہ تو ووٹ ہے, کہ بھی ووٹ سے لوگ مجھے لے گئے ہیں, ووٹ سے نکالیں. تو اگر آپ کی 12 پارٹیاں ایک چیز پہ رزسٹ کر رہی ہیں کہ جناب ہم نے ووٹ نہیں لینا, اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے پولیٹیکلی کتنا گرو کیا. یہ ساری بات ہے. اگر آج عمران خان صاحب پاپولر نہ ہوتے جس طرح وہ ہیں, جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب بھی جیت جائے گا, پاکستان میں جو واضح جو پارٹی جیتے گی وہ عمران کی جیتے گی. لہٰذا اب آپ کیونکہ طاقت میں ہے, آپ نے قانون کو, اسمبلی کو, ہر چیز کو اس طرح ایکسپلین کرنا کہ ساڈا فائدہ ہوئے پیچھے. یہ جو نظام ہے نا سارا, یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے, ساڈو کی لبے گا, ساڈا کی فائدہ. اگر ہمیں اس سے فائدہ نہیں تو پھر ہمارے لیے نہ کوئی سپریم کورٹ ہے. اور یہ میں آپ کو قطعاً, یہ میں عمران خان کی تعریف نہیں کر رہا, آپ سوئچ کر لیں, نیازی بھائی کو ادھر لے جائیں, عمران خان صاحب وہاں بیٹھے ہیں, 90 دن وہ پکارنا ہے, اور انہوں نے کہنا تھا یہ آئین کہتا ہے, یہ قانون کہتا ہے, یہ اخلاق کہتا ہے, یہ ابا جی کہتے ہیں, یہ اماں جی کہتے ہیں, یہ جی 90 دن میں الیکشن ہو. تو عمران خان نے یہی پوزیشن لے رہی ہے, یار اکانومی ٹھیک نہیں, بجلی نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی, مجھے سر درد ہو رہا ہے, ذرا ٹائم دو. تو یہ ہمیں سوچنا یہ پڑے گا. دیکھیں یہ کیا بات ہے جی, مذاکرات, مجھے بتائیں واٹ یو مین بائی مذاکرات. مذاکرات کا مطلب مکم کا ہے نا, مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیار ہیں نفی کرنے کے لیے آئین. پی ٹی آئی نے بھی وہ اسد کیسر صاحب نے انڈیکیٹ کیا نا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو واٹ یو مین دس بھائی, یا تو آپ ایک پولیٹیکل سٹینڈ لیں کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, اور گفتگو کا مطلب ساڈا بھی فائدہ سب مل جائے, جس طرح پہلے گفتگو ہوئی تھی جی سندھ تہاڈا تو پنجاب ہمارا. تو میرا پوائنٹ میں کنکلوڈ کرنے لگا, میں زیادہ ٹائم لے گیا. مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری پولیٹیکل جو قیادت ہے, جس میں پی ٹی آئی بھی بہت بڑی قیادت ہے, وہ بھی جو آتے ہیں اندر سے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لور نہیں ہے, اندر سے کوئی بھی آئین کا احترام نہیں کر رہا. اگر آئین کا احترام ہے تو پھر وائے مذاکرات.
صحیح بالکل مطلب لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ 90 ڈیز کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہوگی جب 30 اپریل کی تاریخ آئی کہ جناب اپنا کہتے ہیں چلیں کچھ تھوڑا سا آگے چلے جائیں 90 دن سے. اب 14 دن مزید ایکسٹینڈ کر دیا کیونکہ 14 دن جو ہے وہ 13-14 دن کورٹ میں لگ گئے اس لیے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی. اب مذاکرات شاید اس لیے کہ جی 90 دن کی جو تھی جو لمٹ تھی وہ تو ٹیکنیکلی ایکسپائر ہو چکی ہوئی ہے. اس پہ تو مجھے نہیں معلوم کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح کنٹینیو کرے گا 9 تاریخ یا 10 اپریل کے بعد, تو اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تیمور تالپور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تیمور تالپور صاحب بہت بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب آج اس قومی اسمبلی کی قرارداد بھی آ گئی, پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی بھی پیشکش ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہا ہے کہ معاملات جو ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر ہم لے کے چل رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, لیکن الٹیمیٹلی مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تاکہ معاملات بہتر اور خوش اسلوبی سے طے کر لیے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو قرارداد کے ورڈز ہیں کہ وزیر اعظم اور کابینہ بالکل جو ہے اس فیصلے پر یا الیکشن کمیشن کی مدد نہ کرے اور عمل بالکل نہ کرے, اس میں کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہوگی آپ کو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ سے اگر 11 تاریخ کو وہ جا کے کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے جی ہمیں تو نہ پیسے دیے ہیں نہ سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر حیدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے شو پہ لیا. پہلی بات تو میرے خیال سے وہ گھبرانے کا ٹائم اور جو گھبرانے کا وقت تھا وہ کسی اور کا تھا جو کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے, پر جتنا اس نے گھبرایا اتنا میں سمجھتا ہوں شاید ہسٹری میں کوئی نہ گھبرایا ہو. آج جس طرح سے اس نے اپنا مذاق بنایا ہوا ہے, مطلب ایک ٹوکری لے کے ایک لوہے کی بکٹ لے کے اس کے اوپر گٹر کا ڈھکن لگا کے اور آپ جو ہے نکلتے ہیں, یہ کوئی لیڈر اس طرح سے نکلتا ہے؟ کوئی لیڈر آپ نے کبھی دیکھا ہے ہسٹری میں جو اس طرح سے اپنا مذاق اڑوائے؟ تو جو بڑی بڑی باتیں یہ کرتے تھے وہ ساری ہمارے سامنے آ گئی. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس ٹاپک پر جو آپ نے بات کی کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا گھبرانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جب آپ رائٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ قانون جو کہ ہر کسی کے لیے برابر ہوتا ہے, جب وہ قانون رخ تبدیل کر دے, کسی کو جو ہے 2-3 دن ان کا انتظار کرتا رہے کہ بڑے بڑے مصروف لوگ آ کے کوٹوں میں آپ کے پاس پیش ہو سکیں, جب وہ آپ کو ایک اور طرح سے ڈیل کریں اور عام انسان کو ایک اور طرح سے ڈیل کریں, تو آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں. کہیں دنیا میں کبھی بھی ضمیر حیدر صاحب ایسے نہیں ہوا کہ سب آ کے ایک طرفہ آپ کو کہہ دیں کہ یہ جو بینچ ہے یا یہ جو جج ہے یہ ہمارے خلاف باعث ہے. جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو لوگ جو بھی جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اسی وقت اس بینچ سے نکل جاتے ہیں یا بینچ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں یا جج چینج ہو جاتا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو وکٹمز تھے وہ بھی ایک پیج پر تھے, ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تھیں, جو ہمارے وکلا تنظیمیں تھیں وہ ایک طرف تھیں, سب نے یہ حکومت ایک طرف تھی, سب نے یہی کہا کہ یہ بینچ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, یہ بینچ ون سائیڈڈ ہے, ایک طرفہ فیصلے کرتی آ رہی ہے, تو آپ ہمیں فل بینچ ہیں. اور فل بینچ بھی کون سا, وہ فل بینچ ایک چھوٹی سی چیز, ہم نے جو لیگل فریٹرنیٹی کا ریئیکشن دیکھا معذرت سے, اس میں میجورٹی جو ہے وہ دیٹ از سائیڈنگ ود دا سپریم کورٹ ورڈکٹ ڈیسیژن کے ساتھ, معذرت سے مطلب ایٹ لارج جو ہے وہ لیگل فریٹرنیٹی وہ سپورٹ کر رہی ہے اس فیصلے کو. میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں ضرور لیگل فریٹرنیٹی ڈیوائیڈڈ ضرور ہے پر ون سائیڈڈ نہیں ہے. بہت سے وکیل, بہت سے وکلا, بہت سی تنظیمیں آج حکومت کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور آف کورس کچھ وہاں پر بھی کھڑی ہیں جن کا ان سے سیاسی تعلقات تھے, جو ان کے ساتھ سیاسی وابستگی رکھتے تھے, بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پر کیا صحیح, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ایگری کہ جس طرح آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ لارجر بینچ بن جاتا تو اس میں کیا مذائقہ تھا, سب فیصلہ تسلیم کرتے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے لیڈر, انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, اگر ایک دن انتخابات کروانے ہیں پورے ملک میں تو اس کے لیے کوئی ترمیم یا اس کے لیے کوئی لا بھی لے کے آنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ تو ایک اچھا انڈیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر خود دعوت دیں تاکہ ہم بیٹھ کر بات کریں.
اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں یہ خبر ملی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ گزشتہ روز انہوں نے بھی یہی میسج دیا کہ الٹیمیٹلی یہ ہیڈ آن جانے کے بجائے مذاکرات کی طرف ہی آنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہم اس طرف آ جائیں۔ تیمور، مجھے تھوڑی سی حیرت ضرور ہوتی ہے کہ جو کہتا تھا کہ میں چوروں سے باتیں نہیں کروں گا، میں ڈاکوؤں سے باتیں نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے باتیں نہیں کروں گا، میں فوج کو ایک ٹانگ سے ماروں گا لات، میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں فلانوں سے، تو آج وہ جو ہے پہلے کہتا ہے کہ مجھے فوج کے چیف سے بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے فوج سے بات کرنی ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے سے کیوں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس کے اپنے لفظ سے جس طرح سے ان کا دماغ خراب ہوا تھا، ساتویں آسمان پہ چلیں اگر وہ اس دفعہ آتے ہیں تو مذاکرات میں بیٹھنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو کل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے جس میں عسکری قیادت بھی ساری موجود ہوگی، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہوگی، اور وہاں پہ یقیناً کیونکہ جو تمام مسائل ہیں چاہے وہ معاشی ہوں یا دیگر ہوں وہ اس وقت سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بھی ہیں، تو کیا ان چیزوں پر بھی بات ہوگی، اور کیا یہ جو میسج ہے جو اسد کیسر صاحب نے ایک عندیہ دیا ہے، کیا اس پر پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی سیریسلی سوچیں گے؟ کیونکہ یہ ایک آپشن ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی روز ہوں، کیونکہ آئندہ کا جو اگر یہ ان دو صوبوں میں ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ پھر ایک سیاسی عدم استحکام رہے گا، اس سے بچنے کے لیے اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امجد علی خان نیازی صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل بلا لیا گیا ہے، عسکری قیادت بھی ہوگی اور معاملات، کیونکہ اس وقت ساری چیزیں تو اسی کے ارد گرد گھر رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کیا 10 تاریخ تک جو الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈز ہیں جو کہ آرٹیکل 220 کے تحت لازمی ہیں معاونت کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی، کیا اس پر وہ عمل کریں گے یا انکار کر دیں گے؟ اور کل جو اجلاس ہے اس میں کیا یہ کنسنسس ہو سکتا ہے کہ چلیں بیٹھ کے بات کر لی جائے تاکہ ایک ہی روز میں انتخابات ہو جائیں پورے ملک میں؟ ضمیر حیدر بھائی، ایک تو ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف کو نہیں ہو سکتا، پہلی باؤنڈ ہے، ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں، وہ ڈس اوبیڈینٹ کی طرف نہیں جا سکتے، ورنہ آپ کا جو اسٹیٹ کا نظام ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جہاں تک بات ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے، اور سیاسی استحکام سے آپ کا جو اکانومی ہے وہی بہتر ہو سی، جب تک فریش مینڈیٹ نہیں آتا آپ کے سیکیورٹی کے ایشو بھی ایٹ سٹیک ہیں، اس وقت آپ کے معاملات ہیں۔ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ادارے کبھی بھی اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جہاں پہ انہیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرنی پڑے، تو لازمی بات ہے کہ وہ ایسا مشورہ دیں گے جس میں میرا یہ ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ گو ہمارا تجربہ پچھلے کچھ ٹائم سے کوئی مناسب نہیں رہا، یا ہمیں وہ توقعات جو تھی کہ وہ فلفل نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی ہم اچھے کی توقع رکھنا۔ لیکن امجد نیازی صاحب، کل جو چودھری پرویز الہی صاحب نے ٹویٹ کیے کہ یہ کیا واقعی رابطے شروع ہو گئے ہیں الائیڈ جو سابق آپ کی الائیڈ پارٹی تھی؟ میری بات سنیں نا، کیونکہ پرویز الہی صاحب ایک پولیٹیکل پرسن ہے، ہمارے صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان سے اگر کسی نے رابطہ کیا ہوگا تو اس حوالے سے جو ہے بات کی ہوگی، کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم کوئی ایسی جماعت جتھا نہیں ہے۔ ہمارے الیکشن کے پروسیس کے لیے، صاف اور شفاف الیکشن کے پروسیس کے لیے ضمیر بھائی، ہم ہر جماعت سے بات کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کے اس کے لیے آئینی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اینڈ آؤٹ سائڈ ایک چیز پہ جو ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم انتخابات کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو امجد نیازی صاحب کوئکلی، اگر 8 اکتوبر کی جو تاریخ آئی ہے اگر وہی عام انتخابات کی تاریخ میں بدل جائے پورے ملک میں، تو پھر آپ کو قابل قبول ہوگا؟
ضمیر حیدر بھائی اس کے اوپر تبھی میں بات کر سکتا ہوں جب پارٹی اپنا اوپینین دے گی. پارٹی ابھی سمجھتی ہے کہ بلکہ ہمارا کنسنسس ہے اس کے اوپر, ہمارا فوکس ہے ہماری کور کمیٹی خان صاحب کا کہ 90 دن کے الیکشن کے اندر الیکشن ہونا مناسب ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, کیونکہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین ساتھ کھڑے ہیں. چلیں لیکن وہ تو کورٹ نے بھی ریلیکس کر دیا تھا ون ٹائم. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل صحیح. طاہر ملک صاحب, ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ ہے کہ جی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ تک سزا دی جا سکتی ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو, 6 مہینے کے لیے نااہل کیا جا سکتا ہے یا وٹ ناٹ, جو بھی ہے سزائیں دی جا سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈز کی ہیں وہ پوری کر دیں گی؟ کیونکہ ایکنک کا آج اجلاس ہوا, اس میں بھی اربوں روپے کے پروجیکٹس دے دیے, لیپ ٹاپ سکیمز میں پیسے دے دیے, اور ویسے بھی بہت سے پیسے ہیں, تو کیا 21 ارب روپے نہیں دیں گے؟ کیا فوج سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرے گی؟ کیا وزارت داخلہ رینجرز نہیں دے سکتی؟ دیکھیں جی, دو مسئلے ہیں. ایک تو پولیٹیکلی پھنسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ انہوں نے تو خود ہی ایک قسم کا فیصلہ بڑی دیر سے کر لیا. سندھ سے پنجاب میں اس طرح اٹیک نہیں کیا انہوں نے, بہت دیر ہو گئی ہے, تو سندھ تو ان کو محفوظ ہے. میرا نہیں حال تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے, پولیٹیکلی کوئی اتنی کلکل نہیں. ساری جو گھر ہے نا جس کا, وہ تھا مسلم لیگ نون کا پنجاب, جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اور جب آپ 55% کی بات کریں گے تو پنجاب کا الیکشن ہی پاکستان بنے گا, کیونکہ نمبرز کی گیم ہے ساری. تو ایک تو میری خبر بھی ہے اور میرا ذہن بھی کہہ رہا ہے, میرا انالیسس بھی کہہ رہا ہے, مسلم لیگ نون اپنی طرف سے جتنی ان کی استطاعت ہے, جتنی ان کے پاس طاقت ہے, پارلیمان ہے, حکومتی مشینری ہے, وہ کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ میں آپ کو بڑے کانفیڈنٹ سے کہہ رہا ہوں. باقی پاکستان کو, اعتزاز احسن صاحب کی مجھے ایک ہی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ پاکستان میں آپ صرف پریڈکشن ان چیزوں کی کر سکتے ہیں جو ہو چکی ہیں, جو گزر چکی ہیں. تو لاجیکلی جو میں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بار بار بتا دی ہے کہ ہمارا وہ اتنی وہ گرومنگ نہیں ہوئی, اتنی ہماری کوئی مطلب پولیٹیکلی ہیلتھ نہیں ہوئی اچھی. لیکن مطلب ہیڈ آن ود دا سپریم کورٹ. طاہر ملک صاحب یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, 33 سال تو آپ کے 4 جرنیل بیٹھے ہیں, کدھر تھی آپ کی سپریم کورٹ؟ کس نے مشرف, اچھا میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. وہ میاں نواز شریف صاحب نے جو لندن سے بیٹھ کے کہا کہ نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹرز کے لیے ہے, تو کاش ہمارے لیے بھی, مطلب وہ تو نظریہ ضرورت کو کہہ رہے تھے کہ اب بھی ہمارے لیے بھی استعمال ہو جائے. میرا پوائنٹ ہے کہ مطلب کس کی, ابھی تو آپ دیکھیں نا, اب جو آپ جیسے سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ 33 سال اپنا 4 اپنے جنرل ضیاء پہ ڈال دیں, جنرل مشرف پہ ڈال دیں, یا پہ ڈال دیں, یو پہ ڈالیں, باقی کو چھوٹا موٹا اپنا پیار کا وعدہ 50-50, تو مطلب کون سی سپریم کورٹ, کون سی پارلیمنٹ, تانوں بھی پتہ ہے سانوں بھی پتہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس چکر میں نا آپ جائیں. اب سیدھی بات ہے کہ الیکشن انہوں نے کوئی نہیں کرانے, ان کی پوری کوشش ہوگی. اب دوسرا مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے آئی ایم ایف سے 2 دفعہ اپنا عمران خان صاحب کی حکومت نے ان سے وعدہ خلافی کی, وعدہ توڑا, ایک دفعہ یہ توڑ چکے ہیں. اب آئی ایم ایف کا جو سچویشن ہے نا, وہ آپ کے لیے اس طرح سخت ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد جو آپ کے دوست ممالک تھے وہ بھی کنونس ہیں, وہ پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. بالکل, وہ کہا کہ جی ریفارمز پہ آئیں, اب ہم تھک گئے ہیں پیسے دے دے کے. سعودی عربیہ کی طرف سے واضح پیغام آ چکا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں لاڈو پروگرام کیا چل رہا ہے. پروگرام یہ ہے کہ انہوں نے جو طاقتور حلقے ان کو انہوں نے ان کی جو پریشر یہ ہے کہ یار آپ ہم سے اکانومی ٹھیک کرانے لیں, سارے جوتے ہم کھائیں اور ہم الیکشن کرا کے عمران خان کو دے دیں حکومت, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے, میری لاسٹ میں فکر آپ کو دینے لگا, یہ ساری جو مینیورنگ ہوگی وہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ سے ہوگی, سعودی عرب سے نواز شریف کے جہاز سے ہوگی. پاکستان چلتا ہے ڈالر سے, پاکستان الیکشن سے نہیں چلتا. تو ڈالر ہم نے کیونکہ وعدہ کیا 75 سال کے ملک کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا, فائنینشلی مانگ کے بھیک مانگ کے ملک چلانا ہے, تو جب بھیک ملے گی پھر فیصلہ ہوگا الیکشن کب ہوں گے. یہ میرا جواب. بالکل. تیمور تالپور صاحب, آپ کو جو جنرلی ابھی امپریشن ہے, جیسا طاہر ملک صاحب نے بھی کہا کہ بیسیکلی آپ لوگوں نے پولیٹیکلی اپنا کیپٹل اتنا انویسٹ کر دیا ہے کہ جو کہ آپ کو اس کا پازیٹیو ریٹرن نہیں ملا, تو آپ لوگ شاید ابھی اس ٹائم پہ الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتے. طاہر ملک صاحب کا بھی خیال ہے, تھوڑا سا میرا بھی خیال ہے کہ انتخابات ہوں گے تو پورے ملک میں ایک ہی روز ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. 14 مئی کو اگر یہ چیزیں نہیں دیتے تو آپ ہیڈ آن تو جائیں گے. آپ کے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ وزیر اعظم اس وقت جو ہے ان کو مطلب ہٹا دیا گیا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اور آپ کے اس وقت بیسٹ بڈی
میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ ایک وزیر اعظم کیا 10 وزیر اعظم کو بھی جانا پڑے تو عدالت کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. تیمور طالپور صاحب. زمیر بھائی وہ جو پچھلی آپ باتیں کریں نا وہ تو ہم بھول گئے, ہماری میموری ہم نے وائپ آؤٹ کر دی اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. میں آپ سے اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اور طاہر صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, الیکشن فیزیبل نہیں ہے, الیکشن پاسبل نہیں ہے جب آپ کے سیکیورٹی ادارے, آپ کی آرمی, آپ کے رینجرز, آپ کے ایف سی, آپ کے لیویز آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں, وہ خود اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں بارڈرز پر, تو آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. جب آپ کے اوپر اتنا بڑا فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے 2 وقت کی روزی کا سوچیں یا ان کے جو ہے پنجاب کے الیکشن کا سوچیں, تو بالکل ہماری پرائرٹی لوگوں کو بجلی دینا ہوگی, انفلیشن کو کم کرنا ہوگا. جب آپ کے لوگ, آپ کے ساری جو ہے ریٹرننگ آفیسر وغیرہ جانے وہ سارے مصروف ہیں سینسس کے اندر, تو آپ کہاں سے الیکشن کرائیں گے؟ مطلب یہ تو میں اللہ معاف کرے, مطلب اٹ از سم تھنگ دیٹ از ناٹ بے چکے قسم کا فیصلہ مسترد کیا گیا ہے. تو بالکل یہ الیکشن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن بالکل کوشش کر رہا ہے, پر کیا الیکشن کمیشن میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر دے, وہ فائنانس بھی پرووائڈ کر دے, وہ مین پاور بھی پرووائڈ کر دے؟ وہ نہیں کر سکتا. لیکن جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے تیمور طالپور صاحب, جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو پھر آرٹیکل 220 کے تحت مینڈیٹری ہے, شیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ the executive shall provide all the support required by the election commission. Election commission, بالکل. But is your election commission capable enough and can it sustain to provide them with everything that is needed? They cannot do that. Neither can the government. So then how will we have elections? چلیں, مطلب ابھی یہ ہے کہ وہی سٹینس ہوگا جو کہ قرارداد میں آیا ہے کہ حکومت واضح طور پر کہہ دے گی. اس پر ابھی بریک کے بعد بھی بات کریں گے, مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا پارلیمنٹ میں, کیا پارلیمنٹ کمپلیٹ ہے, یا پارلیمنٹ کیا پچھلے سال 9 اپریل کو کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف بنے تو کیا پارلیمنٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی؟ اتنا عرصہ جو کچھ پارلیمنٹ کرتی رہی کیا وہ کمپلیٹ تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے کہ اس پر ڈاؤٹس آ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. بریک کے بعد ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں رہے. پارلیمنٹ میں کیا اپوزیشن تھی اتنے عرصے؟ تو وہ ہمیں راجہ ریاض صاحب جو انہوں نے کل فلور پہ بات کی وہ کیا کی, یہ ذرا سن لیں. جن کو آج ہم نظر نہیں آتے, جو آج ہمیں پہچانتے نہیں, ان میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں. جن کو آج ہم نظر نہیں آتے وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں, شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو, لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی. جو ہم نے کام کیا اس کی وجہ سے آج یہ جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں. آج انہوں نے جیلوں کے چکیوں میں بیٹھا ہونا تھا, لیکن ہماری وجہ سے آج یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. کوئک کمنٹ امجد نیائی صاحب, یہ کیا اپوزیشن تھی اتنے عرصے یا کل ان کو خیال آیا کہ بھئی میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں یا جو پارٹی کے پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں ان کا میرے خیال میں یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ وقت کی دھول میں جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں اور تاریخ انہیں جن الفاظ سے یاد رکھتی ہے. وہ میرے خیال میں مورخ بڑا اچھے سے لکھے گا کہ ان کی کیا سٹینڈنگ تھی اور ان کی کیا کریڈیبلٹی پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ ایک ٹکٹ پہ لڑے. اگر یہ کریڈیبل ہوتے تو سب سے پہلے اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دیتے, پھر دوبارہ منتخب ہو کے ایوان میں اپنا کردار ادا کر, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے عرصے میں اپوزیشن تو نہیں تھی نا, اس کا مطلب ہے ابھی بھی کچھ چاہ رہے ہوں گے, کچھ ان کا کوئی چلیں اب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نواب تیمور طالپور صاحب سے پوچھ کے پھر فائنل کمنٹ لوں گا. طالپور صاحب, پارلیمنٹ کا حسن ہے اپوزیشن ہو. اب ہمیں کل کی بات سن کر یہ لگتا ہے کہ جی اپوزیشن تو تھی نہیں, اور فیصلہ آباد میں جو مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا, آف کورس یو وڈنٹ بی اسپیکنگ آن بہاف آف PMLN, بٹ دا پوائنٹ از لیڈر آف دی اپوزیشن کے بینرز لگے ہوتے ہیں, وہ ویلکم کر رہا ہوتا ہے حکومتی پارٹی کے بندے کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو پھر اگر کل کی تقریر کے بعد تو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ میں وہ تو بالکل ایک آئی واش تھا, دکھاوا تھا؟ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے وہ
حسن ہوتا ہے جمہوریت کا، نہ کہ صرف اسمبلی کا، پر ہر اسمبلی کا، جمہوریت کا چاہے کوئی بھی ہاؤس ہو. پر یہ اپوزیشن جو حقیقی اپوزیشن بنی تھی وہ کیوں بھاگ گئی ہمارے اس ہاؤس کو چھوڑ کے؟ کیونکہ یہ غیر سیاسی لوگوں نے بے وقوفی کے فیصلے کیے. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنا اقتدار کی جنگ ہمیشہ جاری رہی. اپوزیشن چاہتی تھی وہ حکومت میں آئے، حکومت چاہتی تھی اپوزیشن میں آئے. پر یہ پہلی بار ہوا کہ ڈرپوک لیڈروں نے، غیر سیاسی سوچوں نے خود جو سیٹیں جیت کے آئے تھے وہ چھوڑ دی. اب پھر سے لڑنے کو تیار ہے، کبھی چھوڑ رہے ہیں کبھی واپس آ رہے ہیں. اس قسم کی غیر سیاسی سوچ کبھی نہیں رہی. یہی لوگ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں چھوڑ کے چلے گئے. سب سے بڑا غیر سیاسی فیصلہ کیا. اور جو ان میں کچھ سیاسی لوگ ہیں وہ روتے پیٹتے رہے عمران نیازی کے سامنے، پر اس نے ایک بات کا بھی سیریس نوٹس نہیں لیا. اب جب ان کی حکومتیں چلی گئی ہیں، یہ اپوزیشن میں رہ نہیں سکتے واپس آنے، تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. الیکشن ہو بھی گئی، یہ ہار گئے تو یہ وہی جنگ کرتے جا رہیں گے. ان کو صرف اور صرف پاکستان کی معیشت کے خلاف جنگ کرنی ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اس ملک کو کمزور کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور بھی میرے خیال سے ایجنڈا نہیں بچا ہے. صحیح. طاہر ملک صاحب، دو چیزیں، ایک تو اس بات پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ پنجابی کہی تھا نا، انہیں وہ کیتا غلط کیتا، چھڑ کے فے کیتا تے اور غلط کیتا. کل لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے پیر پہ کلہاڑی خود ہی مار لی. ایک چیز. دوسرا، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی پازیٹیو میسیجز آئیں گے کہ لیٹس سٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے اب بہت ہو گیا، سیاسی عدم استحکام ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائے گا؟ ملک صاحب. پہلے تو وہ آپ نے پنجابی کا لفظ استعمال کیا، تو پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے رنگ بازی. خاص طور پہ میں لاہور سے ہوں، تو لاہور میں تو یہ بہت کامن ورڈ ہے. فیصلہ آباد بھی دور نہیں ہے. یہ رنگ بازی ہے. ان کو یاد آیا کہ 10 مہینے کے بعد میں بھی اپوزیشن لیڈر ہوں یار. اچھا چلے، وہ اپنا سعد رفیق کا تو جھنڈا یاد ہے. آپ کو پتا ہے جو پاکستان کا اپوزیشن ہیڈ ہوتا ہے، ہی از ایکول ٹو فیڈرل منسٹر. گاڑی اس کا چیمبر ہوتا ہے اپوزیشن کا بہت بڑا. وہ مطلب وہ بالکل ہی، ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتا نہیں، تو وہ ان کو بھی لڈو پیٹھے ان کو بھی ملے گا، گیم برابر کیا. یہ صرف ہے وہ سٹیجنگ ہے، صرف ایک ایکٹنگ ہے. ویسے تو پورا پاکستان ہی میرا ایکٹنگ ہی کرتا ہے. لیکن اپنا زیادہ نقصان نہیں کر بیٹھے وہ، اب کس منہ سے جائیں گے غالب؟ مگر تم شرم یار، راجہ ریاض پاکستان کا نگران وزیر اعظم لگائے گا. راجہ ریاض الیکشن کمشنر اگر چلا جائے اس کو لگائے گا. راجہ ریاض نیب کے ہیڈ کو لگائے گا. کتنے میرے لیے کتنے تیری سنا یار کی پہ گل کرنا ہے. لاٹری ہے. چلو اگلے نیشنل سیکیورٹی دے اجلاس تو کی توقع. اور نیشنل سیکیورٹی میں دیکھیں بات وہی ساری ہے کہ پاکستان کا جو اصل کرائسس ہے، دو کرائسس ہے. پاکستان کا انسٹیٹیوشن کرائسس ہے. یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے کام اس طرح کر کے نیشنل سیکیورٹی وہ بیٹھ جو پوچھو، اس طرح کام نہیں چلے گا. پاکستان کو پولیٹیکلی اور اکنامیکلی فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے. ہمیں ہر صورت اس کو سیریس لارجر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آپ کو یہ خالی الیکشن کی ضرورت نہیں، آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ اس ریاست کو لے کے کدھر جانا ہے. یہاں عام آدمی تو آپ نے مائنس کر دیا ہے. عمران خان اور دونوں میں کئی ویئر از اے کامن مین. 2/3 پاکستانی جو ہے وہ غریب ہے. 1/3 پاکستان غربت سے بھی نیچے ہے. 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے. لاسٹ میں کمنٹ آپ کو اتنا تکلیف دے کرنے لگا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں آپ کو کہ لاہور میں اب آپ لوگوں کو راشن نہیں دے سکتے. دیٹ ہیز بیکم اے تھریٹ. آپ نیکی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو پیسے نہیں بانٹ سکتے. اگر آپ نے آرام سے رہنا ہے، زخمی نہیں ہونا، مار نہیں کھانی، پھر لوگوں میں چیزیں بانٹے. تو اتنی غربت آپ نے بڑھا دی ہے. اس طرح کی سیاست نہیں چلے گی. پاکستان کو لارجر ڈائلاگ کرنا. ویسے طاہر ملک صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کیونکہ پہلے جب 10 روپے کسی کو دیتے تھے، غریب کوئی مانگتا تھا تو وہ منہ بناتا تھا. اب 10 روپے دیتے ہیں تو وہ ہنسی خوشی لے لیتا ہے کہ یہ بھی غنیمت جانو بھائی، کیونکہ ان حالات میں اگر یہ مل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، تیمور صاحب، طاہر ملک صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.